बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी सैफुल्लाह वैसे तो बहुत सारी बातों की वजह से मशहूर था, लेकिन रमज़ान आते ही लोगों के लबों पर इसका नाम इसलिए आ जाता था क्योंकि हर रमज़ान वो 1000 लोगों को अफ्तारी करवाता था। इसकी ज़िंदगी में जैसे और कोई मकसद ही नहीं था, वो बस लोगों की खिदमत करता था। इस रमज़ान भी हमने सोचा कि हाजी सैफुल्लाह की दस्तरख़्वान पर जाएंगे और वहाँ जाकर अफ्तारी करेंगे, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता था कि जो मंज़र और जो हकीकत हम पर आश्कार होगी वो हमारे होश व हवास उड़ा देगी और दोबारा हम कभी भी किसी पर यकीन करने के काबिल नहीं रहेंगे। शाम का वक्त था। मेरे सब दोस्त कहने लगे कि हाजी सैफुल्लाह के दस्तरख़्वान में लज्जत ही और होती है, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। अब तो हाजी सैफुल्लाह का दस्तरख़्वान बड़ा मकबूल हो गया, तो वहाँ पर बाहर के लोग भी आ जाते हैं, दूसरे इलाके से भी लोग अफ्तारी करने आ जाते हैं। मैं और मेरे तीनों दोस्त बड़ी जल्दी में दस्तरख़्वान पर पहुँच गए थे। हम 1 साल बाद यहाँ आए थे। पिछले रमज़ान भी हमने सारी अफ्तारियाँ यहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अफ्तारी पर बैठे, हमने जो ऐलान सुना था उसे सुनकर हम सब के रंगूटे खड़े हो गए थे। आज हाजी सैफुल्लाह अपनी आखिरी अफ्तारी करने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था? हाजी साहब की उम्र तो महज 50 साल थी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। सब लोग अफ्तारी छोड़कर उनका मातम करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी मेहरबान और शफीक शख्स इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा। हम सब की नज़र में हाजी सैफुल्लाह इंसान नहीं बल्कि एक फ़रिश्ता थे। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, कुछ गरीब की बेटियों को सारा जहेज़ और शादी के खर्च भी दिए थे। अब उनका यूँ अचानक इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए बड़ी दुख की बात थी, पर हम ये नहीं जानते थे कि हाजी सैफुल्लाह की मौत इनके लिए एक बड़ी बदनामी का बायस बनने वाली है। ज़िंदगी भर तो हाजी सैफुल्लाह ने नेक नामी में गुजारी थी, पर उनकी मौत पर यह सब तमाशा होगा, ये बात किसी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। बहरहाल मुझे मेरा दोस्त फुरकान कहने लगा कि हमें भी हाजी साहब के जनाजे में शरीक होना चाहिए और जाकर कफन दफन के इंतज़ामात भी देखने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इन्हें जानते भी थे। हम इनके करीब लोगों में आते हैं। मैंने और फुरकान ने सोचा भी नहीं था कि हाजी सैफुल्लाह का जनाजा इस तरह से होगा। हम लोग जब उनके घर गए तो ये देख कर हैरान हो गए कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उनका घर खाली पड़ा हुआ था। घर में बस एक नौकरानी थी। हमने उससे पूछा कि हाजी साहब की घर वाले कहाँ हैं? इस नाजुक वाक़े पर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। नौकरानी ने हमसे कोई बात नहीं की। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे और शिकवा भी था। हमें समझ नहीं आई कि नौकरानी के रोने का क्या सबब बनता है। हालांकि उसे तो हाजी साहब से ऐसा कोई लगाव भी नहीं था कि वो इसे मौके पर रोती। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाजी साहब से कोई शिकायत कर रही हो। उनके घर वाले भी वहाँ नहीं थे। मैं और फुरकान सोचने लगे कि अब क्या करें। बहरहाल हम लोगों ने इन रिश्तेदारों को इत्तला कर दी थी, मगर वो लोग दूसरे शहर गए हुए थे। 300-400 किलोमीटर का सफ़र था। इतने लंबे वक्त के लिए हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। मैंने फुरकान से कहा कि हम हाजी साहब की मैयत को गुस्ल दे देते हैं, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी के इंतज़ामात इनके घर वाले संभाल लेंगे। फुरकान कहने लगा कि तुम सही कह रहे हो, कम अज़ कम हाजी साहब के गुस्ल का इंतज़ाम हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फुरकान ने पानी गर्म का बंदोबस्त किया, जबकि मैं हाजी साहब को गुस्ल के लिए तैयार करने लगा, मगर जैसे ही मैंने उनकी आस्तीन से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों तले अंधेरा चाह रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी साहब की मौत ऐसे वाक़ हो जाएगी, मगर हम क्या कर सकते थे। ये भी एक कुदरती अमल था। जब फुरकान आया ये बात मैंने उसे भी बता दी कि हाजी साहब की मौत इस तरीके से हुई है, तो वो कानों को हाथ लगाकर ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चीज़ है तो हम इस पर कैसे यकीन न करें। बहरहाल हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हाजी साहब के बारे में किसी से कोई बात ना करें। इनकी इज़्ज़त बनी रहे, इनके ऐबों पर पर्दा पड़ा रहे, तो यही बेहतर है। मैंने फुरकान से कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम इनके कफन दफन का इंतज़ाम अगर कर देंगे तो ये बात इनके घर वालों से चुप जाएगी, क्योंकि अगर ये बात इनके घर वालों को भी पता चल जाएगी तो हाजी साहब अपने घर वालों की नज़र में भी शायद गिर जाएं। अगर आम इंसान होता तो ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी,
لیکن یہ تو حاجی سیف اللہ ہیں، انہوں نے ایک ایک رمضان میں ہزار ہزار لوگوں کی افطاریاں کروائی ہیں، پھر ان کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سب ہو، یہ ہماری حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حاجی سیف اللہ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ فرقان مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں بھی گم سا تھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے دیکھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی سیف اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے تو یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی اتنا نیک اور فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں اور فرقان اتنی ساری باتیں کر تو رہے تھے مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حاجی صاحب کی یہاں قریب رہنے والی کچھ رشتہ دار آ گئے۔ ہم نے حاجی صاحب کو بھی کفن پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب ہمارا فرض تھا جو آپ نے کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد حاجی صاحب کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تھا اور وہ کفن دفن کے ذریعے ہو چکا تھا، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ان کا پردہ چاک ہونے والا تھا، ان کی اصلیت یا شاید ان کا گنہونا روپ دنیا کو پتہ چلنے والا تھا۔ کہانی میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا، لیکن فی الحال جو واقعات ہیں ان کی ترتیب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب کی باقی رشتہ داروں کے آتے ہی ہم لوگوں نے قبر کھودنے کے لیے گورکن کو آرڈر دے دیا تھا۔ گورکن قبر کھودنے کے 3000 روپے لیتا تھا۔ میں حیران تو اس بات پر تھا کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، وہ جس طرح لوگوں کو دل سے کھلاتے تھے، پتہ نہیں وہ روپے کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے ناراض تھے، بھی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے۔ اس کی وجہ ان کی مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام رکھنے پر یقین رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ گھر میں نہ پیسہ دیتے تھے، نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، نہ کسی کو نئے کپڑے بنوا کر دیتے تھے، بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کے خاندان والے ان سے سخت خفا تھے۔ پر اب جب حاجی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ غمگین لمحہ کوئی نہیں تھا۔ خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حاجی صاحب کے رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے، کفن دفن کا انتظام صبح پر چلا گیا تھا۔ حاجی صاحب کی میت کو اپنے گھر میں ہی رکھا گیا تھا، مگر کیونکہ میت کو غسل دیا جا چکا تھا تو اس لیے صبح 4 بجے حاجی صاحب کو دفنانا جانا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی صاحب کی تدفین پر اتنی بڑی مصیبت آنے کو ملے گی۔ 4 بجے کے قریب فجر کی نماز ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہو گئے، حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا تو لوگوں کا ایک شور تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ اچانک سے بھڑک اٹھی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہم میں سے کئیوں کی تو آنکھیں جلنے لگی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس تو کوئی درخت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا، ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہی اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا، میں نے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کال کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس قبر پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ سب لوگ مجھے کوسنے لگے، بولے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شخص کو سزا دینے کا طریقہ ہے، ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی گناہ کیا ہوگا، باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا، ہر کوئی اس کی نیک نامی کے اور نیک بنتی کے گن گاتا تھا، لیکن دیکھو کہ قبر پر کیا ہوا، ضرور اس شخص نے کوئی گنہونا کام کیا ہوگا۔
کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس کی قبر کو آگ لگی ہے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کی قبر پر یوں آگ بھڑک اٹھے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حاجی صاحب کی اتنی نیک نامی اور نیک بنتی کے باوجود اللہ ساری دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کو اشکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حاجی صاحب بس نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے، اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ جنازے میں آئے ایک شخص نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے چہرے اور لوگوں کی زبانیں، لوگوں کی آنکھیں اتنی جلدی بدل سکتی ہیں۔ کم از کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر ایسی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس شخص نے مجھے بھی کہا کہ تم ان معاملات میں نہ پڑو، اور وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسی ہی تیز سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے، ضرور حاجی صاحب میں کوئی عیب ہوا ہوگا جو ہم سب کو نہیں پتہ۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا اور باقی اللہ نے شاید پردہ رکھا تھا کہ پردے والی جگہ سے ان کا کفن جلا نہیں تھا بلکہ سلامت ہی تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے تو فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کی قبر کو دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب میں فرقان اور باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ اس بات پر سب لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا، مسجد کے بالکل سامنے قبرستان تھا۔ آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتفاق دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ حاجی سیف اللہ کی قبر پر دوبارہ سے آگ لگنا ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک دن تو اتفاق ہو سکتا تھا، پر دوسرے دن ایسا ہو گیا دوبارہ، سب بات بڑی حیران کن تھی۔ لیکن فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال ہم یہ سوچنا تھا کہ اس آگ کو بجھائیں کیسے، کیونکہ یہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی اور اگر ہم یہ نہیں روکتے تو پھر مسجد تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ سبھی کو اس بات کی فکر تھی۔ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا کہ حاجی سیف اللہ نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا، لگتا ہے کہ ان کی قبر کو یہاں سے اکاڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا ہوگا، ورنہ تو روز آنا یہاں آگ لگی رہے گی۔ تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے تماشے دیکھیں گے تو ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسے نیک لوگوں کی قبر پر آگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں لوگوں کو سنگ دلی پر حیران تھا کہ کیسے سب حاجی سیف اللہ پر باتیں کر رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ آگ کسی اور وجہ سے بھی تو لگ سکتی تھی، پر ایسا کون سوچتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بات ہو جائے لوگ اس کی تحقیق کیے بنا ہی اپنی اپنی زبان کھول دیتے ہیں اور پھر دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا، پر میں نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آج کی آگ بجھانے کے بعد کل یہاں پہرا کروں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کے پیچھے کسی اور انسان کا ہاتھ ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی صاحب کی آستین والی بات جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، سب سے چھپائی تھی، اب مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال جو اب آ رہے تھے، کہیں نہ کہیں اب مجھے بھی حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا، پر میرا شک مختلف نوعیت کا تھا۔ میرا شک کسی اور انسان پر تھا۔ آج آگ بجھانے کے بعد میں نے فرقان سے بھی یہی کہا کہ کل ہم یہاں قبرستان میں ہی چھپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ پہلے تو میں بھی حاجی صاحب کی بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دیکھو نا، کیا کبھی تم نے سوچا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرتے ہیں۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ کبھی کسی نے حاجی سیف اللہ سے یہ بات تو نہیں پوچھی؟ نہ، اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا حرام کا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ فرقان کے دل میں بہت سارے شک جنم لے رہے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ حاجی فرقان اتنے لوگوں کی افطاری کا پیسہ کہاں سے لاتے تھے۔
لیکن میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے جس شخص کو اتنی عزت دی وہ برا ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے۔ لیکن سازش کیوں ہے؟ حاجی سیف اللہ سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ صرف انسان تھا اور ہر شخص اس پر اعتبار کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی فرقان میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اکیلے ہی جاؤں گا اور قبرستان میں پہرا کروں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا۔ میں ایک درخت کے آٹ لے کر چھپا تھا، مگر اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی قدرت کا کھیل تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گیا۔ اس دن آگ نہیں لگی، لوگ بھی اس بات کو بھولنے لگے، مگر 2 دن گزرے تھے کہ ایک بار پھر حاجی صاحب قبر پر اسی طرح سے آگ اٹھی۔ اب تو اس بات نے مجھے حیران میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ قبرستان میں پورا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی آتا ضرور ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاؤں کے نشانات تھے۔ جانور تقریباً ہاتھی جتنا ہوگا، اور اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشانات دیکھ کر میرے رنگوٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ حاجی صاحب واقعی میں گنہگار تھے، پر یہ جانور کس قسم کا تھا جو اس قبر پر آتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے اب روزانہ قبرستان پر بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آگ لگے نہ لگے پر میں یہاں ضرور بیٹھوں گا، لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ سوچا کہ میں کیمرہ لے کر آتا ہوں، کیمرے کا کنیکشن اپنے فون میں بھی رکھوں گا، دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی مشکوک حرکت ہوگی میں اپنے گھر سے یہاں آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو اس کی خبر بھی ہو۔ میں نے بڑی رازداری سے یہ کام کر لیا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں پرسکون سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے اسکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رنگوٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جن سے یہ نشان بنے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین مانے میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے تو لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کچڑی بنے ہوئے تھے، گرد سے اٹھے ہوئے بال، اور اس کا حلیہ بھی مزدوری سے بھی پورے لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا، پر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگرچہ مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا، پر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے فرقان کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر اندر قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہی ہم سب کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ایک تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کی تنظیم کو ہم سبھی جانتے تھے۔ یہ شخص بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے اسے کبھی کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت کم ہی لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر اور اس پاگلوں والے حلیوں میں پا کر ہم دونوں ہی حیران ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا اس قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا، تاہم تم لوگ مجھ سے یہ بات مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ وہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا اگر ہم نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں تھانے لے کر جائیں گے، اور ویسے بھی ہمارے پاس ویڈیو بن چکی ہے۔ تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم حاجی سیف اللہ کی قبر پر آ کر آگ لگاتے تھے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں کے پاؤں پڑ گیا۔ جانے دو، میری معاشرے میں بہت عزت ہے، تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا۔ تم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بولے کہ میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی سیف اللہ کو سب لوگ بہت پیسے دیتے تھے، کبھی شاید کسی نے دیکھا نہیں، مگر لوگ باہر کے ملک سے انہیں کروڑوں روپے بیچتے تھے، کیونکہ لوگ حاجی صاحب پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے تو میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی،
کہا کہ یہ پیسے ہم توڑے اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پہلے میں ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھا، پھر میں ان سے الگ ہو گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں سے چندے مانگتا، پھر لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ لوگ حاجی صاحب کے نام پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ باہر سے کروڑوں روپے بیچ دیتے تھے، پر مجھے کبھی کسی نے ایک ٹکا بھی نہیں دیا ہے، سوائے میرے چند قریبی لوگوں کے۔ انہوں نے بھی یہ کام مروت میں آ کر کیا۔ میں نے سوچا کہ میں حاجی صاحب کا اثر ختم کروں گا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تو میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کی ٹان لی، مگر میں ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا جس سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو کچھ پیسے دیے، اس سے کہا کہ یہ تھیلی اندر رکھ دے، اس میں وہ سانپ تھا جو زہریلا تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ اسے بعد میں اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، پر وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب کو جو سانپ کے کاٹنے کا نشان جسم پر پڑ گیا تھا، وہ تم لوگوں کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ میں تم لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے میں آگ لگانے سے باز آ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ مجھے پکڑنے کے چکر میں ہو۔ پر آہستہ آہستہ میں سب کے دل میں حاجی صاحب کی نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا۔ یہ سننے کے بعد ہم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص حسد میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔